Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome back to a brand new episode of Sama Money with Ghazal. आज का ये जो शो है, ये जो एपिसोड है, इसमें हम फोकस करने वाले हैं बजट पे. आपको पता है बजट आने वाला है 10 जून को. बजट प्रपोज कर दिया जाएगा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा. अब देखना ये है कि ये बजट कितना मुख्तलिफ होता है हमारे पुराने बजट से, क्योंकि इस बजट में हर एक चीज़ होने वाली IMF की मुशावरत के साथ, और हो भी ना कैसे भाई, हमने उनसे पैसे लेने तो करना तो पड़ेगा. अब देखना ये है कि इसमें डिफरेंट क्या होता भी है या नहीं होता, और अगर होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल बजट. और आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आ गए हैं एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के पास, डॉक्टर हफीज़ पाशा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन टुडेस डिस्कशन. सर अस्सलाम वालेकुम. और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया. सबसे पहले तो सर आप ये मुझे बताएं कि जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले बजट में हर एक चीज़ जो है वो IMF की मुशावरत से होने वाली है, तो कुछ डिफरेंट होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं थोड़ा सा ही आपसे ये कह दूं कि बजट जो है वो 10 तारीख को नहीं, बजट इंशाल्लाह अगर हो सकेगा तो 12 तारीख को आ रहा है. 12 तारीख को अब ये तय हुआ है. अलबत्ता आप वक्त जो है डेट कुछ बदलता रहा है, ये हमारे आपको पता है कभी भी कुछ भी हो जाता है. एब्सोल्युटली. मगर अब इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि 12 तारीख को आएगा. आपने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि इस बजट की नौइयत क्या होगी, क्या ये मुख्तलिफ होगा जो हमारे पिछले सालों के बजट्स के लिहाज से. देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो नहीं की गई है, हुकूमत ने नहीं किया है, वो ये है कि बजट एक साल का जब अनाउंस करने वाले होते हैं पार्लियामेंट में, उससे पहले कुछ अर्सा पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारे फेडरल गवर्नमेंट की, उसका लॉ के तहत रिक्वायरमेंट ये है कि वो बजट स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज़ करे और पार्लियामेंट तक पहुंचाए. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की भी मीटिंग ज़रूरी होती है. चलें, आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को, मगर अगर हमें ये देखना है कि बजट की स्ट्रैटेजी में तब्दीली आएगी और आने वाली है, तो सबसे अहम डॉक्यूमेंट इसके लिए आपका बजट स्ट्रैटेजी पेपर होता है, जो 3 साल के लिए होता है, और इस वक्त वो नहीं आया है. लिहाजा इन एंटिसिपेशन मुझे कुछ कहना इस बात में नामुनासिब होगा. अच्छा सर, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि IMF ने आने वाले बजट में कहा है कि टैक्स एग्जेम्पशन जो है इनको टोटली ख़त्म करना है, और पेट्रोलियम समेत हर चीज़ पर 18% उन्होंने कहा है कि सेल्स टैक्स आपने लगाना है. तो क्या, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये बनता है कि क्या आपको वाकई हर चीज़ पर ये 18% का सेल्स टैक्स होता हुआ नज़र आ रहा है? और दूसरा ये कि इसमें पेट्रोलियम भी आ जाती है. अभी हमने देखा कि रिसेंटली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है. तो कंसिडरिंग दिस डिमांड बाय द IMF एंड आवर करंट पॉलिसीज़, वो आपको कीमतें कहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही हैं? ये बहुत अहम सवाल है. अखबारों में तो ये बात आई है कि IMF के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस साल जो काम हो रहा है, क्या जो टारगेट सेट किया जा रहा है अगले साल के FBR के रेवेन्यूज़ का, वो क्या है. उससे बहुत बढ़ा दिया गया है. और अब आप ये सोचिए कि इस साल अगर हम 9.2 खरब तक कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी. अलबत्ता ख्याल ये है कि हो भी सकता है कि आने वाले साल में इसको बढ़ा के 12 खरब उनका टारगेट उन्होंने दे दिया है. 13 खरब के लगभग. आपको लग रहा है कि कोई ऐसा हमारे पास सफिशिएंट प्लान है कि जिससे हम कर पाएं? हाँ, देखिए, यही सवाल बहुत अहम है. देखिए, जो फिगर अखबारों में आया है कि IMF कह रहा है कि तकरीबन 12.9 खरब जी, और FBR ने कहा है कि हम बहुत मुश्किल से 12.5 खरब कर सकते हैं. चले 5.5 अरब पे भी एग्रीमेंट हो जाता है, तो एक साल में आपको 3.3 खरब का इजाफा करना है. बिल्कुल, जो कि तकरीबन 35 से 40% तक पहुंच जाता है. ऐसा तारीख में बहुत कम हुआ है, और इसको हासिल करने के लिए बेशुमार आपको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे,
اور اس لیے یہ بات ہو رہی ہے سیلز ٹیکس کے نظام کو پھیلایا جائے، مگر میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ سراسر غلط پالیسی ہے جو آئی ایم ایف ریکمینڈ کر رہا ہے۔ دیکھیے پاکستان میں سیلز ٹیکس کو ہم نے کافی پھیلایا ہوا ہے، اور ایک زمانہ تھا جب میں وزیر تھا، اس وقت سیلز ٹیکس کا ریٹ 12.5% تھا، اس کو بڑھاتے آج آپ 18% پہ لے کر آ گئے ہیں، جو کہ بہت ہائی ہے۔ اس میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سیلز ٹیکس بہت سے ایسے آئٹمس پہ لگ رہا ہے جو ایسنشل بھی ایک لحاظ سے آپ انہیں شمار کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلز ٹیکس پہ رجحان جو ان کا پڑا ہوا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف پاکستان کو جانا ہی جانا ہے۔ ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسز کا نظام میں بے شمار مرات، بے شمار کنسیشنز، ایگزمپشنز موجود ہیں، ان کو ہٹانا ہے تاکہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اشرفیہ ٹیکس دینا شروع کریں۔ ٹھیک ہے سر، سب سے زیادہ برڈن، بلکہ آپ برڈن بھی چھوڑ دیں، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا کون ہے؟ سیلریڈ سیگمنٹ دیتے ہیں۔ آپ پھر دیکھیں سب سے زیادہ ٹیکس چوری بھی ہوتا ہے، ایلیٹس بچ جاتے ہیں۔ اب اس سے سر میرا وہ جو انہوں نے ٹیکس بڑھانے کی جو تجویز دی ہے، اس سے میرا ایک اور سوال آتا ہے کہ ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری جو انکم ہے وہ وہیں پہ پڑی ہے اور روپے ڈپریشیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو عام عوام کی جو کہہ لیں کہ خرید کی قوت ہے وہ بڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ اور کم ہوتی جائے، ٹیکس بڑھتے جائیں، وہ چیزیں خرید نہ سکیں، کاروبار تو اس سے بہت اس کو افیکٹ ہوگا، اس کے بعد تو ٹیکس بڑھانے کا اتنا کیا فائدہ ہوگا پھر؟ آپ نے بہت مناسب بات کی۔ دیکھیے جب آپ ٹیکسز کے نظام کو پھیلاتے ہیں اور خاص طور پہ جب ریٹس میں اضافہ کرتے ہیں اور ٹیکس کو براڈن نہیں کرتے بیس کو، تو اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال ہماری قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے لوگوں کے آمدنی میں، سیلریڈ لوگوں کے بھی آمدنی میں 15 سے 20%، جی مشکل سے۔ تو لوگوں کے جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اگر آپ نے ریٹس کو بڑھا کر قیمتیں اور بڑھا دیں، خاص طور پہ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ دوائیوں پہ بھی لگائے جائیں، ہمیں تو شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو اگر ریونیوز بڑھانا ہے اور کنزمپشن نہیں کم کرنا ہے اور پروڈکشن اس کے نتیجے میں نہیں کم کرنا ہے، تو بیس کو براڈن کریں اور ٹیکس کے نظام کو ان شعبوں میں لے جائیں جہاں اس وقت ٹیکس کی جو ادائیگی ہے وہ حد سے زیادہ کم ہے، اور خاص طور پہ یہ وہ ہیں حصے جہاں ہمارے اشرفیہ کا راج ہے۔ بالکل۔ ہمیں ان کو ایک سلیقے سے ٹیکس کے نظام میں لانا ہے۔ 3 شعبے ہیں جس میں ہمارے اشرفیہ چھائے ہوئے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ نمبر 1 پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، بے شمار کنسیشنز ہیں، اور نتیجہ یہ کہ ایک میں اگزامپل آپ کو دے دوں، پورے پاکستان بھر میں پراپرٹی ٹیکس سے ہم 20-22 ارب حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہندوستان کے ایک شہر میں، ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن، پاکستانی روپیوں کے لحاظ سے 250 ارب کرتا ہے ایک شہر۔ واو۔ دوسری طرف آ جائیے ایگریکلچر کا نظام، ایگریکلچرل انکمز۔ اب پاکستان میں لینڈ ریفارم تھوڑے بہت ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا مساوات کا بہت برا حال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے بڑے زمیندار ہیں پاکستان کے، 1% دیتے ہیں فارمرز میں سے، سب میں سے 1% جو ہیں، ان کے پاس 22% زمین ہے، اور سب سے اچھی اریگیٹڈ زمین 1% ہاں۔ سیگمنٹ۔ اور آپ کو سن کے شاید تھوڑی سی حیرت ہوگی کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا نظام موجود ہے، اور اس طبقہ جو ہے 1% والا، ان کے سالانہ آمدنی جو ہے
تقریباً 800 سے 1000 ارب ہے. بالکل. اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں چاروں شعبوں کو ملا لیں؟ 2 ارب. 2 ارب. یہ ہے نظام آپ کا. اور آپ چینی سے جو ایک بیسک کنزمپشن کی آئٹم ہے اس سے 65 ارب اٹھا رہے ہیں غریب لوگوں سے. ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہے آپ کا نظام. سر آپ نے سیکٹرز کا جن کا ذکر کیا، میں آپ کا تھوڑا سا پرسپیکٹیو لینا چاہوں گا اس پہ کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ اورنگزیب صاحب بھی انہوں نے کہا تو ہے، وہ کوششیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کو، ایگریکلچر کو اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور لائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ایز یو ہیو بین دا فائنانس منسٹر یور سیلف، آپ اپنا مجھے تھوڑا سا پرسپیکٹیو دیں کہ از اٹ ریئلی ریئلسٹک، کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں واقعی یہ آپ ہے کا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اشرفیہ کا راج ہے ان پہ؟ دیکھیے، ایک وقت ایسا آتا ہے کسی ملک کے تاریخ میں جب آپ کو بہت ہی مختلف قسم کے ریفارمز اور پالیسیز کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کو 2-3 اعداد و شمار دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. جی. سب سے پہلے بے روزگاری کا پیمانہ کیا ہے؟ اس وقت پاکستان میں ہمارے جو ورکرز ہیں ان میں سے 10% بے روزگار ہیں. یہ تاریخ کا ایک بلند لیول ہے. تقریباً 80 لاکھ لوگ بیچارے بالکل ان کے پاس کوئی روزگار نہیں. جی. دوسرے طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت غربت کا جو پیمانہ ہے، ہمارے عوام اور پاپولیشن میں سے 40% لوگ اس وقت غربت کے لکیر کے نیچے آ چکے ہیں. اور وہ 40% تقریباً 10 کروڑ لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت غریب ہیں. ایسے حالات پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بہت کم دیکھے تھے. اگر اس وقت آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ مساوات اور ایک جسٹس اور ایکوٹی بیسڈ نظام نہیں لاتے تو کب لائیں گے آپ؟ یہ وقت آ گیا. آپ نے اپنے امیر طبقے کو، اشرفیہ کو 4000 ارب کے ٹیکس بینیفٹس اور دوسرے مراد دیے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک حصہ آپ کو واپس لانا ہے اپنے اسٹیٹ کے ایکسچیکر میں، اور اس سے ایک حصہ آپ کو ریلیف دینا ہے اپنے غریب اور بے روزگار. سر لانا ہے، ضروری ہے، لیکن آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ٹرائیڈ اٹ ایز ویل اینڈ ہی از ٹرائنگ اٹ ایز ویل. تو ابھی بھی وہی لوگ راج کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ 1997 میں ڈاکٹر پاشا واز انفلوئنشل ان پالیسی میکنگ. جی جی. آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈسپائٹ آل دا پروٹیسٹ میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس لے آیا، اور پنجاب میں خاص طور پہ لے آیا. مگر میں چلے گیا 1-2 سال کے بعد، اس کے بعد میں اس ٹیکس کو ختم کر دیا گیا. لا ابھی بھی موجود ہے، اور انفیکٹ 2019 کے فائنانس ایکٹ میں پنجاب نے اپنے ریٹس بھی بڑھا دیے ہیں، مگر کلیکشن 0 کے برابر ہے. دیکھیے، اب وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان، ایک لحاظ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا جو اشرفیہ طبقہ ہے ان کے ایک لحاظ سے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اب کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. بالکل، آئی وڈ ایگری. اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں. ایک طرف آئی پی پیز ہیں اور دوسری طرف IMF کے مطالبہ کی وجہ سے بجلی کی آج کل ہم قیمتوں کو دیکھیں تو ناقابل برداشت ہوئی پڑی. عوام کا تو برا حال ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ انڈسٹریز کا بھی ہے. اگر ہم اسی طرح انڈسٹریز کو انکریج نہیں کریں گے تو پھر ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس زیادہ ہوں، جبکہ ہم مینوفیکچرنگ کو فیزیبل نہیں بنا رہے، اتنا اٹریکٹ نہیں کر پا رہے انویسٹرز کو؟ آپ نے اگین بڑے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے پچھلے 50 سال کی تاریخ میں ہمارا انویسٹمنٹ کا لیول اتنا نہیں گرا تھا. پچھلے سال یعنی کہ بعد اب اس سال میں آپ دیکھیے گا، سال جب ختم ہوتا ہے تو بہت بڑی گراوٹ آئی ہے انویسٹمنٹ، اور یہ 50 سال کا لوئسٹ
لیول آف انویسٹمنٹ ہے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. ہمارے یہاں آپ کو حیرت ہوگی اس وقت انویسٹمنٹ 13% ہے قومی آمدنی کا. ہندوستان اور بنگلہ دیش میں 30% ہے. یہ حال ہے آپ کے انویسٹمنٹ کا. اور اس میں یقیناً بہت بڑا فیکٹر جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے آپ کے یوٹیلیٹی چارجز. اب آپ کو میں ایک حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ مئی کے مہینے میں افراط زر کی رفتار بہت گری 11.8%. مگر اس میں آپ کو سن کے شاید کچھ حیرت ہو کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ 11.8% انفلیشن میں آدھا انفلیشن ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ کیا ہے سر؟ گیس چارجز، الیکٹریسٹی چارجز. بس 2 آئٹم. ان کا ویٹ جو ہے اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل کنزمپشن پیٹرن از 5%. 5% کا ویٹ 50% افراط زر لا رہا ہے ملک میں. اس سے بدتر اور خراب سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت ہمارا مڈل کلاس جو ہے وہ اپنے بلوں پر جو ریٹ دے رہا ہے وہ ہمارے قریب جو ملک ہے اس سے 3 گنا ہے. 3 گنا. تو کیسے چلے گا نظام؟ اور آپ کو بڑے بڑے اقدامات لینے ہیں. اور سن کے آپ کو یہ بھی شاید تھوڑی سی، آج میں کافی ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جو ایک لحاظ سے نہیں ہیں. لاسز کتنے ہیں آپ کے پاور سیکٹر میں؟ اس وقت لیٹسٹ ایسٹیمیٹ کہ اگر آپ 100 کلو واٹ آور جنریٹ کرتے ہیں تو جب تک بلنگ سب ہو جاتی ہے تو 23% لاس ختم ہو. ایسے ہی باقی دنیا میں 10 یا 11% ہے. تو اس نظام تو چل نہیں سکتا اس طرح کے لاسز کے ساتھ. سو آج ہی میں نے لکھا ہے کہ 2 چیزوں نے بجلی کے نرخ، گیس کی نرخ، انہوں نے مل کر آدھا افراط زر اس کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان. تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. انڈیڈ کبھی نہیں ہوا. اور سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ جو ہے، فارن انویسٹمنٹس ایٹ اٹس آل ٹائم لو. ٹھیک ہے، اینڈ آئی وڈ اگری ود یو آن دیٹ 100%. اب ہم بلیم کس طرح کر سکتے ہیں انویسٹرس کو؟ اگر لیٹ سپوز کہ میں انویسٹر ہوں، میں پاکستان میں انویسٹ کیوں کرنا چاہوں گا؟ کیا فائدہ ملے گا مجھے؟ یا کوئی اس طرح گورنمنٹ یا جو بھی پالیسی میکرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کچھ اٹریکشن دے رہے ہیں مجھے کہ میں ادھر انویسٹ کروں گا تو مجھے کوئی فائدہ ملے گا؟ اٹریکشن تو چھوڑیے، ہمارے جو ملک کے اپنے انویسٹرز جو ہیں جن کو ہمیں نمبر 1 اہمیت دینا چاہیے، ان کے سامنے اگر وہ یہ دیکھیں کہ سود کا لیول جو ہے، سر سود 22%، تاریخ کا بلند لیول. کون سا انویسٹر ایسا ہے جو 22% کے لون پر پروفٹ بنا سکتا ہے؟ اور وہ بھی پاکستان کے ان حالات میں. Extremely harsh business conditions. Absolutely. Who would in their right mind would try to even think of it? کوئی نہیں کر سکتا. اور البتہ ہمارا رجحان جو ہے وہ اپنے انویسٹر پہ نہیں ہے اس وقت. ہاں، فورن پہ. ہمارا تو انویسٹر بڑے بڑے باہر کے گورے اور پھر مڈل ایسٹرن انویسٹرز پہ ہمارا رجحان ہے. اب دیکھیے SIFC کامیاب ہوتی ہے تو ایک لحاظ سے ریلیف ہوگا، مگر میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے انویسٹر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں تو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش صرف فارن انویسٹر کے لیے ہے. سر آپ نے SIFC کی بات کی. SIFC جب سے بنی ہے، اور کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ صرف عرب ممالک کے جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنی ہے. تو جب سے یہ بنی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زیادہ MOU سائن ہوئے، لیکن ڈاکومنٹس اور پیپرز کی حد سے آگے تک معاملہ جا نہیں پایا. سگنیچر سے کہ آگے معاملہ جا نہیں پایا. اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ خود یہ انتظار کر رہے ہوں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال
جب IMF کا پروگرام آیا تو پھر سعودی عربیہ اور UAE نے کچھ پیسے انویسٹ کیے پاکستان میں، ڈپازٹ کیے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ملک ہیں سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان IMF کی چھتری میں واپس آتا ہے تو پھر تھوڑی سی رسک میں کمی آئے گی تو پھر شاید کچھ ہوگا. ٹھیک ہے سر، ہم نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کا ذکر کر لیا، اب ذرا گندم پر آتے ہیں. گندم اور گندم سے بننے والی تمام مصنوعات کی قیمتوں میں 20 سے 25% سر کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کسان کو رول دیا گیا، یعنی کہ کسانوں کے ساتھ بھی ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم صنعت کاروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم کوئی ان کو انکریج نہیں کر رہے، پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ ساری جو وجہ ہے، اس کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی ہم نے قیمتوں کو مارکیٹ بیس رہنے دیا ہوا ہے کہ بھائی مارکیٹ میں جو چاہے گا اس طرح کی وہ پرائس ہوگی، تو یہ کرنے دینا چاہیے یا نہیں؟ سراسر غلط. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے سال کے آغاز میں، ربی کراپ کے آغاز میں، ہم نے اپنے کسانوں کو گندم کے لیے ہم نے کہا تھا، ایک پروکیورمنٹ پرائس ہم نے مناسب سیٹ کی تھی 3,900 روپے فی من. یہ بہت مناسب قیمت تھی، پروفٹیبلٹی میں تھی اس اچھی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کسانوں نے رسپونڈ کیا. بالکل. اور اس سال ایک بمپر کراپ کر کے دیا پاکستان کو اس قیمت کی وجہ سے. 30 ملین ٹن جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. مگر پتہ نہیں ہماری اس وقت کی حکومت نے امپورٹ بے تحاشا کر لیا، قیمتیں کم کروا کے کوئی 3 ملین ٹن امپورٹ کر لیے. بابو اس وقت آپ سوچتے کہ کراپ کی کیا پوزیشن ہے، ہمیں اپنے فارمرز کو پریفرنس دینا چاہیے. تو یہ جو ہوا ہے یہ سر غلط ہوا ہے. آٹے کی قیمت 22% گری ہے. مگر آنے والا جو خریف کا کراپ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے چاول، شوگر کین اور کپاس، فارمر کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک سے کاشت کر پائے. اگلی کراپ، خریف کراپ پش کر کے پروڈکشن گرنے والا ہے. ایسے ہی یہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے اپنے کسانوں کو، اور خاص طور پہ جو کسان بیچارے آڑتی سے دور رہنا چاہتے ہیں. آڑتیاں تو ایسے ہیں جو خون چوس لیتے ہیں ہمارے گاؤں میں، ان کو بھی آپ نے ان کا بھی نہیں خیال کیا. اور نتیجہ یہ کہ ڈمپنگ ہوئی ہے مارکیٹوں میں، اور اس کی وجہ سے قیمت 22% گری ہے، بڑھنے کے بجائے. یہ ہے حشر آپ کے فوڈ سیکیورٹی کے نظام کا. سر جہاں بھی دیکھیں یہی حشر ہے، تو پالیسی میکنگ اتنی خراب ہو کیسے رہی ہے؟ بس اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے یہ جو خاص مسئلہ ہے ویٹ کراپ کا، اس میں تو رول ہماری عبوری حکومت کا ہے، کیئر ٹیکر حکومت کا. تو یقیناً اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ ایڈوانس میں کیوں آپ نے 3 ملین ٹن آرڈر کر دیا، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ نے ایکسٹرا ڈالر خرچ کر دیے. تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور اس پہ ایک پراپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. مطلب اگر کسی لے مین سے ہو، آپ پھر اسے کر سکتے ہو، اچھا اس سے یہ غلطی ہوگی، اسے کیلکولیٹ. آپ ایک اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، اس اسکیل پہ بیٹھے ہوئے ہو، ایٹ لیسٹ آپ میں اتنی تو کمپیٹنس ہونی چاہیے نا کہ آپ ان ساری چیزوں کا کیلکولیٹڈ ایک ڈیسیجن لے سکو. آج کے زمانے میں سیٹلائٹ امیجری سے آپ کو ایک گاؤں کے ایک چھوٹے سے زمین پر کتنا کاشت ہوا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ لگ جاتا ہے سر. اور اس کے باوجود آپ نے ایسے ڈیسیشنز لیے کہ امپورٹ دھڑا دھڑ کر لی اور اپنا سٹاک پڑا ہوا. ہاں، اور ہوا یہ کہ سٹاک آپ نے اتنا بھر دیا کہ جو لوکل پروڈکشن ہو گئی وہ ضائع ہو گئے. بالکل. تو غلط فیصلے اور غلط ڈیسیجنس کی بات کو ہی آگے لے کے بڑھتے ہیں. دوران جو ابھی کرنٹ سر گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 295 تک ڈالر جا سکتا ہے، جبکہ IMF نے پیشن گوئی کی ہے کہ 330 تک ڈالر پہنچ جائے گا. تو آپ کا اپنا اندازہ کیا کہتا ہے کہ ڈالر کتنا اوپر جائے گا؟ دیکھیے IMF کے ساتھ اگر ہم اس مرتبہ 3 سال کے پروگرام میں جاتے ہیں جی، تو سٹینڈ بائی جو فیسلٹی تھا پچھلے سال، اس میں بھی ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ پاکستان ول فالو
मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जी मगर ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। स्टेट बैंक और मुख्तलिफ रेगुलेशन से आपने मार्केटों को कंट्रोल कर लिया, इंपोर्ट कंट्रोल कर लिया, और उसके नतीजे में डॉलर एकदम स्टेबल हो गया, इनफैक्ट बड़ा वैल्यू में। अब इस वक्त आ गया है कि हमें सोचना है कि आने वाले साल में कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। वैसे तो सर बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं। अभी हाल में देखा, हमने ये भी सुना कि इराक ने सारा IMF का कर्जा लौटा दिया, वापस कर दिया। क्या हमें रियलिस्टिकली करंट सारी चीज़ों को देखते हुए तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि क्या कभी हम IMF के इस जाल से आज़ाद हो सकेंगे, कभी हम इंडिपेंडेंट हो सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने एक तरह से एक रिकॉर्ड सेट किया है कि हम 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। हिंदुस्तान 1, बांग्लादेश 2, 3, हम 24। और इस वक्त हमारा जो कर्जा है IMF के साथ जो हमें देना है वो 8 खरब डॉलर तक पहुंच चुका है। देखिए, अगर IMF का प्रोग्राम आता है और छतरी हमें कुछ मिलती है जिससे सिक्योरिटी कम, रिस्क कम हो और सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर हो इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान के लिए ये आखिरी मौका है कि इस 3 साल में ऐसे रिफॉर्म्स ले आए जिससे हमारे मुल्क में वाकई स्टेबिलिटी आए। और इसको हासिल करने के लिए हमारे बदन में 2 खून की ज़रूरत है, 2 तरह के खून की ज़रूरत है। किस तरह के सर? एक्सपोर्ट, बरामदाद, और नंबर 2 रेवेन्यू। ये 2 हमें बढ़ाने हैं, और अगर ये बढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल से हम स्टेबलाइज हो जाएंगे 3 साल में। और फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हालात बेहतर होते हैं, हमारे यहाँ टेंडेंसी ये आपने देखी होगी कि जब थोड़ी सी रिजर्व से बढ़ जाते हैं ना, 21 में यही हुआ, 2021 में, तो हम सोचते हैं कि भाई अब जरा जाके ख़रीदें चीज़ें मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, धड़ करके हमारे दरामदाद बढ़ा देते हैं। ये जो हरकत है इससे ख़त्म करना है, 3 साल में स्टेबलाइज करना है, और खून जो है 2 तरह के, एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यूज़ को सब्सटेंशियली बढ़ाना है। लेकिन सर आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, पहले भी हमारी अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सपोर्ट पे बात हो रही थी। हमने जिक्र किया था कि यूटिलिटी चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट आप देखें, तो इस सारे लैंडस्केप में कैसे बढ़ा सकते हैं हम एक्सपोर्ट? वही तो सवाल है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज करना पड़ेगा। बिजली के कीमतें और गैस की कीमतें, लॉसेस कम करें, एफिशिएंसी बढ़ाएं, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, वगैरह 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 3 साल में। और दूसरी तरफ आपको ये कोशिश करना है कि मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव्स हमें एक्सपोर्टर्स को देने। बिल्कुल। बांग्लादेश की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 20 साल से बहुत ही अच्छे इंसेंटिव्स अपने एक्सपोर्टर्स को देते रहे हैं। 20% एक्स्ट्रा देते हैं। अगर एक शख्स इंपोर्ट करके 100% लाता है तो उसको उनके बैंक जो है 20% और देता है। तो आप सोचिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ती है। कितना इनकरेजिंग, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मुझे बताएं कि आपको वज़ीर आज़म का ये जो चीन का दौरा है वो कैसा लग रहा है? देखिए, ये बहुत अहम दौरा था, और इसका एक लिहाज से शायद लिंकेज IMF प्रोग्राम से है। ठीक है। शायद IMF ने ये कहा है कि आपका सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर जो है वो चाइना है। आप चाइना से सिपेक लोन ले लें, चाइना से जो IPPs के लोन्स हैं वो ले लें कमर्शियल, और फिर जो हमने डायरेक्टली चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स वगैरह से लिए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान ओज चाइना $40 अरब। IMF शायद ये कहा है कि आप उनसे बात करें कि ये जो पेमेंट हमें करनी है, रीपेमेंट और इंटरेस्ट, इसको फैलाएं कुछ सालों के लिए, तो फिर आप वायबल हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत अहम विज़िट है, और हमें तो ये बताया नहीं जाएगा कि क्या हुआ है, मगर
اگر پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے تو جلد سے جلد آپ کا پروگرام آ جائے گا. اگر کامیاب نہیں ہوا ہے اس حد تک جس حد تک ہونا چاہیے ری شیڈیولنگ کروانے میں اور اپنے لونز کو سپریڈ کرنے میں, تو ہو سکتا ہے کہ IMF پروگرام میں کچھ مشکلات. اور سر اسی وزٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ سی پے کا فیز 2 انیشیٹ ہونے والا پھر؟ دیکھیے وہ اس پہ بھی منتظر ہے کہ آپ جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں, اب آپ کو IPPs کو پیمنٹ کرنے ہیں بالکل کرنی ہے, ضروری ہے. تو جب وہ سب سیٹل ہوگا تو پھر شاید کچھ پیسے پھر سے آنا شروع. چلیں سر, بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں. میں ایک بات کہتا چلوں. جی جی جی. آپ نے بہت مناسب سوال کیے اور میں نے دل کھول کے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, کافی مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. جاتے جاتے سر, فرام ون فائنانس منسٹر ٹو اندر, اورنگزیب صاحب کے لیے, کیونکہ انہوں نے بڑے ہارش ڈیسیجنس لینے ہیں, کوئی ایک ایسی ایڈوائس ہے کچھ بھی آپ ان کو کہنا چاہیں؟ میری ایڈوائس ان کو یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور یقیناً ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہیں, تو IMF سے یہ ایک بات کہہ دیں کہ بھائی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم سے کیوں بحث کرتے ہیں کہ آٹے کی قیمت یہ, آپ دوائیوں پہ ٹیکس, یہ تو مائنر مائکرو ڈیٹیل ہے. IMF کے ساتھ ہمارے فائنانس منسٹری اور فائنانس منسٹر کو اوور آل پروگرام ریفارم ایجنڈا اینڈ دی اوور آل ٹارگیٹس پہ بات کرنا چاہیے. ہم ایک سوورن ملک ہیں, ہم یہ کریں گے کہ ٹارگیٹس میٹ کرنے کے لیے ہم اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے. اور یہ پالیسیز میں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا جب بھی میں نے نیگوشیٹ کیا, 4 مرتبہ کیا ہے نیگوشیٹ, اور IMF ہماری بات سنتا رہتا تھا. چلیں سر, ونس اگین تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. For watching more of such episodes and such insightful and fruitful discussions, keep watching Sama Money with Ghazal.